नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। रमज़ानुल मुक़द्दस का अज़ीम महीना चल रहा है। मग़फ़रत वाला दूसरा अशरा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से शुरू है। अल्लाह तबारक व ताला से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने मग़फ़रत के असबाब हैं तमाम इख्तियार किए जाएँ, सदक़ा दिया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, नमाज़ों का अहतमाम किया जाए, ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम किया जाए, तिलावत कुरान पाक की जाए, गरीब मसाकीन इनका ख़याल रखा जाए, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ सिला रहमी इख्तियार की जाए, तो असबाब मग़फ़रत जितने भी हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर करने चाहिए ताकि मग़फ़रत के इस अशरा में अल्लाह ताला की जानिब से हमारे लिए मग़फ़रत का परवाना आना चाहिए। जो हज़रात हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं सवाल व जवाब की नशिस्त, उन्हें तो मालूम होगा। जो नए आने वाले सामीन हैं, अगर वो अपना सवाल भेजना चाहें उर्दू ज़ुबान में लिखकर हमारे इस ईमेल पर सेंड फरमाएँ markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका सवाल मिलते ही हम इसके जवाब की तरतीब बनाएंगे और अगली नशिस्त में इसका जवाब दे देंगे। सिद्दीक़ अहमद साहब हैं, लाहौर से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब मेरा कारोबार है, मैंने दुकान में 5 से 6 लाख का सामान रखा हुआ है, मैं उसकी ज़कात निकालता हूँ। कुछ सोना तकरीबन 3.5 तोले घर में भी मौजूद है, क्या उसको भी मैं इसके साथ शामिल करूँगा या नहीं? देखिए, जब भी कोई आदमी ज़कात निकालना चाहे और उस पर हिसाब करना चाहे तो 4 किस्म का अमवाल वो उसका हिसाब रखे। नंबर 1, सोना जिस शेप में हो, चाहे वो डली की सूरत में है, चाहे वो चैन की सूरत में है, जेवर की सूरत में है, या खाम पड़ा हुआ है, या कोई बर्तन बना हुआ है, सिक्का बना हुआ है, सोना जिस शेप में हो। नंबर 2, चांदी जिस शेप में हो। नंबर 3, माल तिजारत जिस शेप में हो, यानी आपने कोई माल ख़रीदा, ज़मीन है, कोई आपके जो है वो गाड़ी है, कोई जानवर हैं, इस नीयत से ख़रीदे कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूंगा, या आपका जिस तरह दुकान है तो दुकान का सामान आपने ख़रीदा है इस नीयत से कि आगे बेच दूंगा, तो माल तिजारत। और चौथा, नकदी रकम। इन चारों को जमा कीजिए और इन चारों की जमा करने के बाद इनकी मालियत को देखिए। अगर ये 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर जा बनती हैं तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। जो आपकी सूरत हाल है, आपके पास 5 से 6 लाख रुपया दुकान में भी है, तो दुकान का भी हिसाब करेंगे तो इस सोने को जो आपके घर में भले पड़ा हुआ है, इस सोने को भी उस दुकान की मालियत के साथ शामिल करेंगे, उसके सामान की मालियत के साथ। यूँ दोनों का हिसाब करके आपने ज़कात अदा करनी है। कारी मोहम्मद इमरान साहब सरगोदा से आप सवाल करते हैं, एक शख्स ने हज या उम्रा करने के लिए रकम जमा की हुई है, उस पर साल गुज़र जाए तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जी हाँ, ऐसी रकम जो आपने फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने पास जमा की हुई है, मैं बच्चों की शादी करूँगा, हज करूँगा, उम्रा करूँगा, या कुछ रकम रखी है कि मैं फ़लाँ जगह पर एक प्लाट ख़रीदूँगा, कसे बाशद कोई भी आपकी नीयत हो, आपने उसके लिए रकम अपने पास अगर रखी हुई है तो इस रकम पर अगर साल गुज़रा है तो इस रकम पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। उस्मान गनी साहब बिहार इंडिया से आप सवाल पूछते हैं, जनाब मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ किसी के इंतकाल पर उसके जनाजे की नमाज का ऐलान इलाके भर की मसाजिद से कराया जाता है, क्या मसाजिद से ऐलान करना दुरुस्त है या नहीं? रहनुमाई फरमाएँ, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, मस्जिद में किसी की वफ़ात का ऐलान करना ताकि लोगों को इल्म हो जाए और लोग उसके जनाजा में शरीक हो सकें, ये जायज़ है।
یہ غلط نہیں ہے۔ مسجد میں کسی کی وفات کی خبر دینا یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت نجاشی کی وفات ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس کی خبر جب دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی۔ جو الفاظ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بموتہ فی المسجد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نجاشی کی وفات کی خبر مسجد میں صحابہ کو دی۔ تو مسجد میں کسی کا اعلان کرنا، کسی کی وفات کی خبر دینا، انتقال کی بابت بتانا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اور وہ آئیں اور جنازے میں شریک ہو جائیں تو بالکل درست ہے، شریعت مطہرہ میں یہ غلط نہیں ہے۔ باقی علاقے بھر میں اگر واقعی ایسا ہے کہ اگر علاقے کی تمام مساجد میں اعلان کروایا جائے اور اس شخص کے جاننے والے عموماً ہوتے ہی ہیں پورے علاقے میں، تو جہاں جہاں جاننے والے ہوں تو ان مساجد میں اعلان کروانا اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان کروانا یہ درست ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نسیم اشرف ہریانہ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا غیر محرم عورت کو چھونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، غیر محرم عورت کو رمضان المقدس میں روزے کی حالت میں چھونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، اگر ویسے ہاتھ لگ گیا یا ویسے مس ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، اس طرح کوئی بھیڑ میں چل رہے تھے یا بس وغیرہ میں، تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال احتراز لازم ہے اور رمضان المقدس کے مہینے کا احترام بہت زیادہ لازم ہے۔ باقی اگر اس طرح چھو لیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب، کیا کسی کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح اعتکاف کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ اور اگر مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، اعتکاف عبادت ہے اور عبادت اجرت دے کر کرانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مسجد میں کسی کو اجرت دے کر بٹھائیں کہ اتنے پیسے لے لیں اور اعتکاف بیٹھ جائیں تو اجرت دے کر اعتکاف کرنا جائز نہیں، اور یہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور یہ سنت بھی ادا نہیں ہوگی۔ اگر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف بیٹھنے والا نہیں ہے تو پھر اپنے مسجد کے جو حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں، اور جو مسجد میں آنے والے مقتدی ہیں ان کو اس بات سے باخبر کیا جائے، انہیں اس بات پر تیار کیا جائے کہ سنت مؤکدہ ہے اور ہماری مسجد والے اس سنت مؤکدہ کا تارک ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں تو سب گناہ گار ہیں۔ ہمت دلائیے، شوق دلائیے، ذوق دلائیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسجد کا کوئی ایک فرد بیٹھ جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی نہ بھی بیٹھے، گناہ گار تو ہیں لیکن اجرت دے کر نہ بٹھائیں۔ اعجاز میر صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے میں 13 یا 14 فرائض ہیں، روزہ رکھنے میں بھی کون سی چیز لازم فرض ہے جس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، روزہ میں بعض چیزیں کلیئرلی بتائی گئی ہیں، جس طرح آپ نے پوچھا، تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوں گی تو روزہ نہیں ہوگا۔ مثلا نیت کا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے پورا دن کھانے سے پینے سے بچا رہا، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، تو چونکہ نیت موجود نہیں تھی اس لیے روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہو جائے، تو فوراً آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، وگرنہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ باقی اگر کوئی ایسی صورتحال آپ کو سامنے آئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ روزے میں کرنا کیسا ہے، فرض ہے یا واجب ہے، تو لکھ بھیجئے، انشاءاللہ اس کو دیکھ کر عرض کر دیا جائے گا۔ محمد سلمان برہان پور MP انڈیا، آپ پوچھتے ہیں ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ برائے مہربانی تشفی بخش جواب دے کر شکریہ کہنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، عام حالات میں جب کوئی مجبوری نہ ہو اور ضرورت نہ ہو تو منہ کو چھپا کر، منہ کو ڈھانک کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے
کہ اگر کوئی مجبوری ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ منہ کو ڈھانکنا ضروری ہے تو پھر منہ کو ڈھانکا جائے تو جائز ہوگا، اب نماز بالکل درست ہوگی، اب مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ آج کل جو کورونا کی وبا چل رہی ہے تو SOPs کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جب گیدرنگ ہو تو گیدرنگ میں اپنے چہرے کو ماسک کے ذریعے ڈھانپ لے۔ تو نماز میں بھی اگر سچویشن ایسی ہے کہ گیدرنگ زیادہ ہے اور SOPs پر عمل کرنا ناگزیر ہے تو کسی نے اگر اپنا ماسک پہن کر منہ ڈھانکا اور نماز پڑھ لی ہے تو چونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے، اس لیے فقہا کے قول کے مطابق اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نصر اللہ صاحب جموں کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی اتنا مقروض ہو کہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے؟ دیکھیے، اگر مقروض ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنا مقروض ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس رقم موجود نہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود فطرانہ کی رقم ادا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گندم کے ذریعے بھی ادا کر دے جو تقریباً پاکستان کے اعتبار سے 100 کے لگ بھگ روپے بنتے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر اس کے رزق کی جو ہے وہ برکت کا انتظام ضرور فرمائیں گے۔ بہرحال شرعی طور پر ایسے شخص پر واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ فطرانہ کی رقم بہت کم ہوتی ہے، اگر ادا کر دے تو اچھا ضرور ہے۔ دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بعد سلام یا سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرنے کے دوران کسی کو سلام کرنا یا کسی سے بات کرنا، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ مثلاً آپ نے ایک رکوع متعین کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک رکوع ڈیلی پڑھنا ہے، آدھا پارہ متعین کیا یا پورا پارہ، تو آپ کوشش کریے کہ آپ اپنا جو رکوع ہے، جو آپ کا آدھا پارہ ہے یا پارہ ہے، وہ مکمل کریں۔ مطلوبہ مقدار مکمل تلاوت کرنے کے بعد آپ کسی سے سلام کرنا چاہیں، کسی سے گفتگو کرنا چاہیں تو پھر اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی تلاوت کو روک کر کسی کو سلام کر دے یا کسی سے کوئی بات کر دے تو یہ بھی گنجائش ہے، اس طرح کرنا بھی درست ہے۔ یہ تو بات تھی کہ تلاوت کرنے والا خود سلام کرے یا کسی سے بات کرے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، آنے والا اس کو سلام کرے، آنے والا اس سے گفتگو کرے، اب کیا حکم ہے؟ تو اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ آنے والا اگر سلام کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فی الوقت تو اس کے سلام کا جواب نہ دے، ہاں اپنی تلاوت کا وہ جو حصہ ہے جو اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس حصہ کو تلاوت کرنے کے بعد اس کو جواب دے تو یہ اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہ تلاوت روک کر اس کے سلام کا یا اس کی گفتگو کا جواب دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، دونوں پہلو ہیں۔ تو یہ صورتیں دونوں تھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر فرض نماز میں امام ایک سورت پڑھتے پڑھتے بھول کر دوسری سورت پڑھنا شروع ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مقتدی لقمہ دے دے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ محمد آزاد صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیے، اگر کوئی امام صاحب تلاوت کر رہا ایک سورت کی بھول گیا یا اس کو متشابہ لگا کسی اور صورت میں وہ چلا گیا تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مقتدی لقمہ بھی دیتا ہے تب بھی درست ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ زین العابدین صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں اصول سمجھ لیجئے کہ انسان جن سے پیدا ہوا یا جو انسان سے پیدا ہوئے، یعنی کہتے ہیں اصول اور فروع، باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر چلتے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اس کی اولاد ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور ان کی اولاد در اولاد، تو اپنے اصول کو اور فروع کو، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
اسی طرح خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور بیوی خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح رشتہ دار ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو رشتہ داروں میں اس تفصیل کو سمجھ لینا چاہیے۔ محب اللہ صدیقی صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال دریافت کرنا ہے، وہ یہ کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں وہ کیوں کراتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم جواب مرحمت فرمائے۔ دیکھیے انسانی دماغ ایسا ہے کہ مختلف اشیاء کو جب دیکھتا ہے تو ان کی کچھ نقش، ان کے کچھ اثرات اس دماغ میں ضرور آتے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں بہت گھوما ہے، اس کے احوال بہت زیادہ ہیں، پریشانی کی کیفیت ہے، یا اس کے علاوہ اور وجوہات ہیں، تو بعض چیزیں اس کے خیالات میں آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی خیالات میں آئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر برے خیالات ہوں تو استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کا ایک وظیفہ یہ بھی عرض کر دیا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کریں۔ 5 نمازیں ہو جائیں، جب آپ رات بستر پر جائیں، سونے لگیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اور بستر پاک صاف ہو، دائیں کروٹ لیٹ کر اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر آپ دعا پڑھ کر اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طرز پر اپنی زندگی گزاریے تو انشاءاللہ العزیز وساوس سے نجات حاصل ہوگی۔ اور بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید ہیں تو اپنے شیخ سے اس بات کا تذکرہ ضرور کیجیے، اور اگر مرید نہیں ہیں تو کسی باعمل اور صحیح العقیدہ پیر طریقت سے اپنا رشتہ بیعت کا جوڑ لیجیے، اور ان سے اپنی جو دلی آپ کی جو وساوس ہیں یا دلی خیالات آتے ہیں تو ان کا تذکرہ ان کے ساتھ کرتے رہیے، انشاءاللہ اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ قاری روشن چراغ صاحب جموں کشمیر سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عصر کی نماز پڑھتے وقت ظہر نماز کی نیت کی، نماز کے اندر یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نیت کی ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے نیت کرنی تھی عصر کی اور نیت کر رہا ہے ظہر کی کہ ظہر کی نماز ہے، اور ذہن میں بھی اس کی یہی ہے کہ میری ظہر کی نماز ہے، تو اب اس کی نماز عصر ادا نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز توڑے اور اس کے بعد عصر کی نماز کی نیت کے ساتھ نماز پڑھے۔ سائل نے سوال بھیجا ہے لیکن سائل نے اپنا نام نہیں لکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اتنا تنگ کرے کسی وجہ سے بھی، یہاں تک کہ طلاق کا مطالبہ کرے بار بار، اور شوہر بھی غصے میں آ کر اسے کئی دفعہ کہہ دے کہ دے دوں طلاق، لیکن سیدھا نہیں بولے کہ تجھے میری طرف سے طلاق ہے، اور اپنے والدین یا بھائی لوگوں کو بھی آگاہ کرے کہ میں نے طلاق دے دینی ہے، اپنی بیوی کو وہ رکھنے کے قابل نہیں، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار طلاق کی دھمکی دی ہو شوہر نے، تو ایسی صورت میں بیویاں اور بیوی کو اکٹھے رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ہے طلاق دینا اور ایک ہے طلاق کی دھمکی دینا۔ دے دوں طلاق، میں نے طلاق دے دینی ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ دھمکی طلاق ہیں۔ طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے اور بیوی کو طلاق دینے سے ہوتی ہے، محض دھمکی سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جن صاحب کا یہ مسئلہ ہے تو ان سے گزارش ہے کہ طلاق بہرحال نہیں ہوئی اور میاں بیوی رہ سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اگر غلط فہمیاں ہوں تو ان کو دور کیا جائے تاکہ زندگی ان کی اجیرن نہ ہو، زندگی خوش و خرم گزرے۔ اور بہتر یہی ہے کہ خاندان کے کوئی بڑے افراد ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں، جو گفتگو کرنا جانتے ہوں اور ان کو سنبھالنا اور ان کو سمجھانا جانتے ہوں، تو وہ اس معاملے میں پڑھیں اور معاملے کو سلجھائیں تاکہ گھر یہ ٹوٹنے سے محفوظ ہو جائے۔ ابو حمزہ صاحب سعودی عرب سے سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں،
میں نے سنا ہے کہ جو اپنے ملک سے باہر ہو اس کو اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس ملک کے حساب سے دینا چاہیے جہاں وہ رہتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ دیکھیے، اس بارے میں افضل، بہتر اور بہترین صورت یہی ہے کہ انسان جس جگہ پر موجود ہے وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے اگر اس کی فطرہ کی رقم زیادہ بنتی ہے تو پھر وہ اپنے ملک کا اعتبار کرے، جہاں وہ پیسے بھیج رہا ہے وہاں کے ملک کا اعتبار نہ کرے۔ پاکستان کی کرنسی اور سعودی عرب کی کرنسی میں فرق ہے، وہاں کے اعتبار سے اگر آپ فطرانہ دیں گے تو فطرانہ یہ زیادہ ہوگا اور پاکستان کے اعتبار سے کم ہوگا، تو افضل یہی ہے کہ آپ سعودی عرب کے اعتبار سے اپنی نابالغ بچوں کا فدیہ ادا کریں۔ ہاں، اگر کوئی ان بچوں کا فدیہ پاکستان سے بھی ادا کرنا چاہے تو گنجائش ضرور ہے، لیکن افضل وہی صورت ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ عشاء کے یہ سائلہ ہیں، مشا نام لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کے 3 واجب، وطر، 2 نفل، یہ تراویح کے بعد ادا کیے جائیں یا 2 نفل تراویح سے پہلے ادا کر دیا جائے 2 نفل وطر سے پہلے ادا کر دیا جائے اور آخر میں صرف واجب وطر پڑھی جائے؟ ہماری اس بہن کا سوال یہ ہے کہ جب تراویح پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت پڑھ لی، 20 رکعت کے بعد 3 وطر پڑھ کر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، یا 20 رکعت تراویح پڑھی اس کے بعد 3 وطر پڑھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 3 وطر پڑھ لیں؟ دیکھیے، اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ آپ پہلے وطر پڑھ لیں، وطر پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ محمد ذوالقرنین صاحب، آپ سوال پوچھتے ہیں راولپنڈی سے، ماسک لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص عام حالات میں بغیر کسی مجبوری کے اگر منہ ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، مجبوری کی حالت میں فقہاء کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں اگر اپنا منہ ڈھانک کر، مثلا اس نے چہرے پر کپڑا ڈال دیا یا اس نے ماسک لگا لیا، تو اس صورت میں چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ آج کل چونکہ کرونا بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو ان دنوں میں SOPs پر بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے نماز کے دوران ماسک پہن کر اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ کراچی سے خالدہ بیگم آپ سوال کرتی ہیں، اللہ کے فضل سے اعتکاف والا عشرہ آ رہا ہے، میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں لیکن خدشہ ہے کہ ان دنوں میرے پیریڈز شروع ہو جائیں گے، تو کیا میں اعتکاف کے لیے ایسی دوائیں لے سکتی ہوں جس کی وجہ سے پیریڈز مؤخر ہو جائیں؟ دیکھیے، اگر دوائی لینے سے اس خاتون کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، یا آئندہ زندگی میں چل کر اس کے پیریڈز میں جو ہے وہ بے قاعدگی آ سکے، تو پھر دوائی نہ لے، پھر جس طرح اللہ کا منظور ہوا اس طرح ہو جائے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اور تجربہ بھی یہ ہے کہ اکثر دوائی لیتی رہتی ہیں اور اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور صحت ان کی خراب نہیں ہوتی، تو پھر گنجائش ہے، اگر لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں، لیں گی تو پھر اعتکاف مکمل ہو سکے گا۔ دونوں صورتوں میں بہرحال میں نے بات عرض کر دی ہے کہ اگر ان کی بیماری کے بیمار ہونے کا یا طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو نہ لی جائے دوائی، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو پھر دوائی لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المقدس کے اس عظیم الشان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو اور اراکین مرکز کو، احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔